बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायदा असासों के केस में शहबाज शरीफ की पूरी जमानत खारिज, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस मौके पर नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। गिरफ्तारी के बाद कोशिश के बावजूद शहबाज शरीफ ने मीडिया से कोई बात नहीं की। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर ठोकर न्याज बेग के दफ्तर रवाना हो गए। इन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई भी हुई। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना किया गया। शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। तिब्बी मुआयने के बाद शहबाज शरीफ को कमरे में शिफ्ट किया गया। शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में वही कमरा दिया गया जहां वो पहले गिरफ्तारी के दौरान रहे। नैब हुकाम कल शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश करके रिमांड तलब करेगी। शहबाज शरीफ के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में वही कमरा दिया गया जहां वो पहले गिरफ्तारी के दौरान रहे। नैब हुकाम कल शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश करके रिमांड तलब करेगी। शहबाज शरीफ के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मरीम नवाज कहती हैं कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। मौजूदा हुकूमत में अपोजिशन लीडर को दोबारा गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना किसी के बस की बात नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज ने कहा नून में से शीन नहीं निकली, नून और शीन एक ही हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और रहेंगे। शहबाज शरीफ ने भाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। हमजा शहबाज 13 माह से जेल में हैं लेकिन अभी तक इल्जाम साबित नहीं हो सके। शहबाज शरीफ के बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। नैब को BRT और बिलियन सुनामी मंसूबों में करप्शन नजर नहीं आती। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फैसले पहले लिख के लाए होते हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार करना था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, यहाँ पे बैठे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फैसले देने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं और मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से जानती है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज की सजा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनके औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक है। एक वजह उसकी, और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की। उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। अब देखिए आप, उनकी वाइफ को इश्तिहारी बना दिया गया, उनके बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ जो मेरा भाई है उसको तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, उसको कोरोना हो गया है लेकिन उसको भी वो अभी भी जेल में है। उसके ऊपर भी अभी कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ लेकिन उसको जेल में रखा हुआ है। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो APC का एलामिया आया है, जो APC ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। तो इस चीज को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ्तार नहीं किया गया। कि ये किस किस्म का इंसाफ है? इस किस्म का इंसाफ जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर
اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے. کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں, جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی گرفتاری کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. اپنے ایک بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا, اپوزیشن رہنماؤں سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے. معاون خصوصی وزراء اور وزیر اعظم کی ہمشیرہ کو طلب نہیں کیا جاتا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بھکھلائے عمران خان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. حکومت نے جو کرنا ہے کر لے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سفر نہیں رکے گا. اپوزیشن سے وابستہ سیاستدانوں کو نوٹس بھیجنا اور گرفتار کرنا عمران خان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. عمران خان نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا بند کریں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا, مفرور ڈکٹیٹر جس پر سنگین الزامات ہیں اسے نہ کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے اور نہ گرفتار کیا جاتا ہے. نیب کی جانب سے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو نشانہ بنانے سے عوامی مزاحمت کا راستہ نہیں رک سکتا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک اہم آن لائن اجلاس طلب کر لیا ہے. نواز شریف کے پارٹی کے متعدد رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. اجلاس کے دوران مریم نواز کو احتجاجی تحریک کی قیادت سونپی جانے کا بھی امکان ہے. پارٹی کے دیگر معاملات شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال دیکھیں گے. جی ہاں, احسن اقبال دیکھیں گے. تمام پارٹی کے امور اور اجلاس بلا لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک اہم آن لائن اجلاس طلب کر لیا. نواز شریف کے پارٹی کے متعدد رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. اجلاس کے دوران مریم نواز کو احتجاجی تحریک کی قیادت سونپی جانے کا بھی امکان ہے. پارٹی کی دیگر معاملات شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال دیکھیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں, نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. نالائق نااہلوں سے کوئی نہیں پوچھتا, اربوں خربوں کھانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا. آج 22 کروڑ عوام کو ہتھکڑی لگی ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ 2 سال سے ہر مخالف آواز کو بند کرنا چاہتا ہے. آج شہباز شریف کو ایک بے نامی درخواست کے اوپر جس کی کوئی ولدیت نہیں ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کیا. 58 والیومز کے اوپر مشتمل جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ایک جگہ بھی شہباز شریف کا نام نہیں. لیکن کیونکہ 2018 کے الیکشن کی طرح گلگت بلتستان کے الیکشن کو رگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جس طرح 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھایا تھا, اسی طرح لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو اور اس میں دھاندلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی لیے آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے حکم پر آج نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے, کیونکہ یہ مثال بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی. یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین کو, یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, اس جماعت نے جس نے پاکستان کی اکائیوں کو آپس میں ملایا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. منی لانڈرنگ کیس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمیں امید ہے کہ عدالت کی طرف سے انصاف ملے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طلال چودھری کے معاملے پر حکومت پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. طلال چودھری کے معاملے پر نون لیگ کی کمیٹی 1-2 روز میں اپنا فیصلہ سنائے گی. طلال چودھری پر شفاف تحقیقات کر کے عوام کو حقائق بتائیں گے. کورٹ میں آرگومنٹس کے دوران جب وکلاء نے اپنا کیس پیش کیا ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا کیس پیش کیا ہے, تو ہر سننے والا جو ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے.
اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بے بنیاد ایک الزام تراشی کے تحت یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے، تو ان کو گرفتار کرنا جو ہے اس کے سیاسی مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا۔ ادھر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ ٹھٹا واٹر سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں فرد جرم مؤخر کرتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 5 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ ٹھٹا واٹر سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں فرد جرم مؤخر کرتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ ٹھٹا واٹر سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں فرد جرم مؤخر کرتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اب لندن سے پاکستان نہیں آئیں گے۔ 3-4 پارٹیوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا، منی لانڈرنگ کرنے والے چوروں نے ملک کا پیسہ لوٹا، میرے 10 سوالوں کے جواب اب تک نہیں دیے گئے، ووٹ کو نہیں چیف جسٹس کو عزت دو، ڈان لیگز کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ تھا، یہ کہنا تھا وزیر ریلوے شیخ رشید کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اب لندن سے پاکستان نہیں آئیں گے۔ 3-4 پارٹیوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا، منی لانڈرنگ کرنے والے چوروں نے ملک کا پیسہ لوٹا، میرے 10 سوالوں کے جواب اب تک نہیں دیے گئے، ووٹ کو نہیں چیف جسٹس کو عزت دو، ڈان لیگز کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، ڈان لیگز کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے، یہ کہنا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا۔ کہتے ہیں نواز شریف نے لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اب لندن سے پاکستان نہیں آئیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بجلی کی طلب اور رسد کا فرق 650 میگا واٹ ہو گیا ہے، جس کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کی طلب 3200 میگا واٹ، گیس پریشر میں کمی سے بجلی کی پیداوار میں مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ صنعتی علاقوں میں 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ نیو کراچی اور نارتھ کراچی میں رات گئے 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملیر، بلدیہ اور رنگی ٹاؤن، لیاری میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ رہائشی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کو تاحال 190 ملین مکعب فٹ گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ گیس پریشر میں کمی کا بھی مسئلہ درپیش ہے اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایس ایس جی سے حکام کا کہنا ہے کہ مرمت کے لیے بند 2 گیس فیلڈز اور اس کے ساتھ ساتھ 30 ستمبر تک فعال ہو جائیں گے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق گیس سپلائی میں کمی کے باعث صنعتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے نوری آباد کے قریب ٹریفک حادثے میں مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ 5 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے پر حادثے کی تحقیقات پر انکشاف ہوا کہ آگے جانے والی گاڑی کا بونٹ وین کی ونڈ سکرین پر آ گرا ہے۔ بونٹ وین سکرین کی ونڈ سکرین پر آ گرا، جس کے باعث ڈرائیور وین پر کنٹرول نہ رکھ سکا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وین حادثے کا شکار ہو گئی، اس کے بعد اسپتال میں زیر علاج مزید 2 زخمی دم توڑ گئے، جس سے اموات کی تعداد 17 ہو گئی۔ زیر علاج 6 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، جن میں 3 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کہتے ہیں کرونا کے بعد کی صورتحال پر گہری نظر ہے اور کوشش ہے کہ معاشی حالات بہتر سے بہتر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم مافیا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مافیا کا بیرون ملک، اندرون ملک، سڑکوں پر
ہر جگہ مقابلہ کریں گے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم مافیا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مافیا کا بیرون ملک اندرون ملک سڑکوں پر ہر جگہ مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن لینے والے لوگ سرکاری وسائل پر قابض تھے، لیکن اب مافیا دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے، وہ ہمارے جذبے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حماد اظہر کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے بعد کی صورتحال پر گہری نظر ہے، ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کوشش ہے کہ معاشی حالات بہتر سے بہتر ہو۔ کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مزید 9 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اموات کی تعداد 6466 ہو گئی ہے۔ مزید 566 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,10,841 ہو گئے ہیں اور 451 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,96,000 صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 9 مریض جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 2,231، سندھ میں 2,492، خیبر پختونخوا میں 1,259، اسلام آباد میں 181، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 87 اور آزاد کشمیر میں 71 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,03,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,35,00,000 ہو گئی۔ 2,47,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,10,000، برازیل میں 1,42,000، میکسیکو میں 76,000، روس میں 20,386، بھارت میں 95,000، ترکی میں 8,000، ایران میں 25,800، افغانستان میں 1,451 اور سعودی عرب میں 663 اموات ہو چکی ہیں۔ علاقے کی خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سدھی میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے پولیس تعاون نہیں کرتی۔ خواتین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے میڈیا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ جذبہ ضلعی فورم خواتین پر ہونے والے تشدد کو اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائے گا، بلکہ متاثرہ خواتین کی ہر ممکن مدد بھی کرے گا۔ عورت کو بھی مدد کے برابر جینے کا حق ہے اور یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ جوہر آباد میں ممبر پنجاب اسمبلی ساجدہ آہیر نے اپنے ذاتی وسائل سے جوہر آباد کے یوسف کالونی، موہل کالونی اور اسلامیہ کالونی میں بارش پانی سے متاثرہ خواتین اور مردوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ جوہر آباد ممبر پنجاب اسمبلی ساجدہ آہیر نے اپنے ذاتی وسائل سے جوہر آباد کی یوسف کالونی، موہل کالونی اور اسلامیہ کالونی میں بارش پانی سے متاثرہ خواتین اور مردوں میں راشن تقسیم کیا۔ اہل علاقہ نے کہا، اب تک ہماری مدد کسی نے نہیں کی تھی، ساجد آہیر نے ہماری مدد کر کے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا حکومت کو بھی ہماری مالی مدد کرنی چاہیے۔ تھانہ شہر سلطان اندھے قتل کی واردات، ریس پولیس کانسٹیبل کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش ناکام، ملزم پولیس ملازم گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ شہر سلطان کے علاقے قادرپور میں 14 ستمبر کو حبیب اللہ اپنی دکان پر رات کو سویا ہوا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جس کا مقدمہ تھانے میں درج تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، جو کہ پولیس اہلکار ہے۔ ڈی پی او محمد حسن اقبال نے ایس ایچ او تھانہ شہر سلطان ملک خرم ریاض کو شاباش دی اور ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں اور مجرم چاہے کتنا ہوشیار ہو کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ پنڈ دادن خان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، سبزی فروش منمانیاں کرنے لگے، عوام مہنگائی سے بالبلا اٹھے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں خواجہ سہیل عباس کی رپورٹ۔ پنڈ دادن خان میں سبزی فروش عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ ادرک 900 روپے، لہسن 600 روپے، آلو 120 روپے، ٹماٹر 160 روپے اور دیگر سبزیاں بھی اسی طرح آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان اور دیگر قیمتیں کنٹرول کرنے والے اداروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہے۔ یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ 300 روپے کا ایک چھوٹا سا شاپر لیا ہے۔ ٹماٹر جو ہیں وہ 160 روپے کلو ہیں اور ادرک کا ریٹ پوچھا تو 900 روپے بتا رہے ہیں، جبکہ ریٹ لسٹ پر 600 روپے کلو درج تھا۔ میں نے کہا کہ ریٹ لسٹ پر 600 روپے درج ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی لینا ہے تو لے لو، بغیر ادرک لیے گھر جا رہا ہوں۔ جہاں غریب عوام بجلی گیس کے بھاری بل ادا کرنے پر مجبور ہے، وہاں دوسری جانب سبزیاں خریدنا بھی محال ہو گیا ہے۔
پنڈ دادن خان کی غریب عوام ڈی سی جیلم اور اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد از جلد سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کروائی جائیں تاکہ غریب عوام بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکے. خواجہ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ راجن پور میں کاشتکاروں کی محکمہ زراعت کی مبینہ نااہلی کے خلاف بھوک ہڑتال. کسانوں کا کہنا ہے کہ سفید مکھی نے کپاس کی تیار فصلیں تباہ کر دی ہیں. راجن پور کاشتکاروں کا صبر جواب دے گیا. سفید مکھی سے ضلع بھر کی فصلیں بری طرح متاثر. محکمہ زراعت کی مبینہ نااہلی اور غفلت کے باعث فصلات کی بہتر مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی اور نہ ہی جعلی زرعی ادویات کی مارکیٹ میں فروخت کو روکا گیا. محکمہ زراعت کی عدم توجہ سے کاشتکاروں کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکو ایک بار پھر سر کر. دلبدین بازار میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے دن دہاڑے جیولرز کو لوٹ لیا. دلبدین میں چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکو جیولرز کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے. ڈاکو نے واردات کے دوران دکاندار کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا. پولیس نے کارروائی شروع کر دی. لاڑکانہ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران اے ایس آئی کو تشدد کا نشانہ بننے کا معاملہ ڈی آئی جی لاڑکانہ عرفان بلوچ نے نوٹس لے لیا. ڈی آئی جی لاڑکانہ عرفان بلوچ کے احکامات پر ایس ایچ او ولید اور اے ایس آئی عبدالوہاب مسن کو معطل کر دیا گیا ہے. تھانہ ولید میں متاثرہ اے ایس آئی اصغر مغیر کی مدعیت میں ذوالفقار جکھرانی سمیت 3 ملزمان پر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی. گزشتہ روز متاثرہ اے ایس آئی اصغر مغیری ملزمان کے قبضے سے شراب کی بوتلیں برآمد کرنے پر تشدد کا شکار بنے تھے. 6 ماہ کے بعد ٹنڈوالہ یار میں بھی اسکول کھول دیے گئے. کہیں ایس او پیز پر عمل کیا گیا اور کہیں ایس او پیز نظر انداز. اکثر اسکولوں میں حاضری بھی نہ ہونے کے برابر رہی. مزید تفصیلات ٹنڈوالہ یار سے عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں. ماہ کے بعد ٹنڈولیار میں بھی 6 ماہ کے بعد پرائمری اور مڈل اسکول کھول دیے گئے. کچھ اسکولوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جانے لگا. بیشتر اسکولوں میں ایس او پیز نظر انداز. اسکول کے پہلے روز کچھ بچے خوش تو کچھ اداس نظر آئے. ہمیں بہت الگ سا لگ رہا ہے. ہمیں مطلب بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. بہت عرصے کے بعد ہم اسکول جا رہے ہیں اور ہمیں بہت آج ہم انجوائے کریں گے. مزہ آئے گا. تھوڑا سا الگ سا لگ رہا ہے. اس موقع پر بچوں کا کہنا تھا کہ اسکول کھلنے کی خوشی ہے. دوستوں سے بھی ملاقات کریں گے. کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی. رپورٹ آپ نے جانی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہنگروجہ میں کرونا وائرس کے باعث بند ہونے والی نجی اور سرکاری اسکولوں ایس او پیز کے تحت مکمل طور پر کھول دیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں سجاد علی ارائیں کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، سندھ بھر کی طرح ہنگورجہ میں بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکول جو ہے ایس او پیز تحت مکمل کھول دیے گئے ہیں. آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایس او پیز پہ کتنا عمل کرایا جا رہا ہے اور اسکول میں کتنے بچے آئے ہیں اور استادوں کی جانب سے جو ہے کیا تربیت دی جا رہی ہے. آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. آج الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد اسکول گورنمنٹ کے ایس او پیز کے تحت سختی سے عمل کر کے ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں اور سینیٹائزر، ٹیمپریچر گن اور بچوں کے ہاتھ دھونے کا جو عمل ہے ان کی جگہ جگہ پہ واش بیسن لگا کے ہم نے رکھے ہیں. اور بہت زیادہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ 7 مہینے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اسکول کھول رہے ہیں. تھوڑی ڈیفیکلٹی بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم جی لگا کر پڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے. سارے اسکولس کے اسٹوڈنٹس سب بہت خوش ہیں کہ اسکولس کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا ہے. یہ بیماری جو تھی وہ ختم ہونے والی ہے. جی بالکل، آپ نے ٹیچر اور شاگردوں کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بہت خوشی فیل ہو رہی ہے جو 7 ماہ کے بعد ہمارے اسکول کھول دیے گئے ہیں اور ایس او پیز پہ مکمل طور پہ عمل کرایا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد علی، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ہنگور. دوسری جانب کچا کھو میں تعلیمی سرگرمیوں کے لیے علاقے کا سب سے بڑا نجی تعلیمی ادارہ آج طلبہ و طالبات کے لیے کھول دیا گیا. مزید تفصیلات جانتی ہیں ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں. کورونا جیسی موذی وبا کا خطرہ کم ہوتے ہی کچا کھو میں تعلیمی سرگرمیوں کے لیے سب سے بڑا نجی کالج طلبہ و طالبات کے لیے آج کھول دیا گیا. حکومت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کے مطابق طلبہ کو گیٹ پر ہی چیک کیا گیا. ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا. ٹیمپریچر بھی چیک کیا گیا اور اس کے بعد طلبہ و طالبات کو ایس او پیز کے مطابق کلاسز میں بٹھایا گیا. اس حوالے سے کالج کی مینجمنٹ
اور پرنسپل کا کہنا ہے یہ لبے سڑک اور لبے نہر خوبصورت ایک ادارہ ہے جس کی کشادہ کمرے، بڑی بڑی لیبز انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ یہ کہہ لیں کہ تعلیم کے میدان میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوں گی. بس آج ہم نے ریگولر بیسس پہ اپنے کالج کا افتتاح کر دیا جی. آج سے فرسٹ ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہیں جی، اور ٹرانسپورٹ بھی سٹارٹ ہے. والدین آج ملاقات کے لیے آ رہے ہیں جی. بڑا اچھا فیڈ بیک دیا جا رہا ہے جی. والدین بڑے خوش ہیں. تو علاقے کے جو لوگ جہاں تک میسج جا رہا ہے، میرے بھائی اگر ان کے بچے میٹرک سے فری ہو چکے ہیں تو اپنے داخلے کروائیں. کلاسز آج سے ریگولر سٹارٹ کی جا چکی ہیں جی. کچا کو جیسے علاقے میں اتنا بڑا تعلیمی منصوبہ انتہائی خوش آئند ثابت ہوگا. اہل علاقہ پر امید ہیں کہ اس تعلیمی منصوبے سے عقل و شعور کی تشنگی میں ضرور کمی واقع ہوگی. حکومتی ہدایات کی روشنی میں عوام کو پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 10 سے 15% رعایت دی گئی ہے، جس سے عوام کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میاں محمد صادق ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی یہ رپورٹ. حکومتی احکامات کے مطابق پراپرٹی ٹیکس میں عوام کو 10 سے 15% رعایت دی گئی ہے، جس سے عوام کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بات ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میاں محمد صادق نے ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں انجمن تاجران اور میڈیا کا بھرپور ساتھ چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مہیا ہو سکے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت ضلع میں 25,000 رکشے رجسٹرڈ ہیں، لیکن مزید رکشے پاسنگ کی پریشانی کی وجہ سے رجسٹرڈ نہیں ہو رہے. 25,000 رکشا جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ بکھر میں رجسٹرڈ ہے. پاسنگ جو ہے نا وہ ابھی پتہ نہیں گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی. جب تک رکشا پاس نہیں ہوتا اتنی دیر تک ہم اس کو رجسٹر نہیں کرتے. ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے ایزی پیسہ کے سلسلے میں وہ دکان پہ جاتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. وہ ٹوکن پر وہ 300 روپیہ لیتے ہیں نارمل ٹوکن پر. اسی طرح انہوں نے کیٹاگری بنائی ہوئی ہے. 30,000 سے جو نیچے ہے یا 30,000 ہے اس کا وہ لیتے ہیں 1,500 2,000. انہوں نے بتایا کہ ٹوکن ٹیکس کا سسٹم بھی آسان بنا دیا گیا ہے، ایزی پیسہ کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین سلطان چودھری کے ساتھ سیف الرحمان. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نوشہرہ ورقہ کا قیام. کنوینئر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ چودھری بشارت علی ڈوگر کی زیر صدارت مقامی ورکر صحافیوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے اقبال صدیق کو صدر، مرزا خادم حسین بیگ کو جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا. نوشہرہ ورقہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا قیام عمل میں آ گیا. کنوینئر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ چودھری بشارت ڈوگر کی صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے اقبال صدیق کو بطور صدر اور مرزا خادم حسین بیگ جنرل سیکرٹری، طیب معاویہ اولک کو جوائنٹ سیکرٹری، حسن مجتبیٰ زیدی کو انفارمیشن سیکرٹری اور عبدالستار انیس کو فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اے سی کروڑ یاسر رضوان کا فتح پور کا دورہ. سیوریج مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی. میڈیا سے گفتگو کہا کہ ضلعی انتظامیہ دن رات لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے. اے سی کروڑ نے فتح پور کا ہنگامی دورہ کیا. دورے کے دوران عوام کا درینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. فتح پور کی عوام سالہ سال سے سیوریج کے مسائل کے حوالے سے پریشان تھی. ٹی وی ٹوڈے بھی اس سے پہلے گندگی کے مسئلے پر خبریں نشر کر چکا ہے. اے سی کروڑ یاسر رضوان کا کہنا تھا کہ سیوریج کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا. ظاہر پیر میں تحصیلدار اور پٹواری نے مخالف فریق سے ملی بھگت کر کے غلط رپورٹ بنا دی. متاثرہ معذور شخص سراپا احتجاج بن گیا. ڈپٹی کمشنر سے غیر جانبدارانہ کمیٹی تشکیل دینے کی بھی اپیل. ظاہر پیر میں سی پیک انٹرچینج کے قریب ایک ہاتھ سے معذور غلام محی الدین نامی شخص نے اپنے یتیم بھتیجوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا گزشتہ 5 سال سے عبداللہ یاسین نامی شخص سے ہمارا زمینی تنازعہ چلا رہا ہے. وہ ہماری زیر قبضہ وراثتی زمین پر قابض ہونا چاہتا ہے جبکہ اس اراضی پر ہمارا قبضہ ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا سلمان تاثیر خان کے ضلعی جنرل سیکرٹری مالاکنڈ نے کہا ہے
हुकूमत एहतसाब के नाम पर नैब को इंतकाम और अपनी बका के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ जो भी बात करती है तो इन्हें दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। तकरीब से खिताब में जिले अमीर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का दामन करप्शन से पाक है और इन पर उंगलियां उठाने वाले पहले अपनी गिरबानों में झांके। उन्होंने कहा कि नैब में पेशी के मौके पर 30 लाख कारकुनान शिरकत करके कायदे जमीयत के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से सर सलमान खोकर के सरबराही में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बाइक राइडर्स ने शिरकत की। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस याद शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते ने सलामी पेश की और पाकिस्तान की बका के लिए दुआ भी की गई और सियाहत को बेहतर करने के लिए तजावीज़ दी गई। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्वात राइडर्स क्लब को स्वात में सियाहत प्रमोट करने पर बेहतरीन क्लब के तौर पर एजाजी असनाद और शील्ड से नवाजा गया। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के अजाज़ा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था वाइस चांसलर ने 15 मिलियन की मुबैना करप्शन की है और मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए वाइस चांसलर को हटाने का मुतालबा किया है। खैरपुर में हाजी खान शबानी के रिहायशियों का जमीन पर कब्जा करने और बेटे को गायब करने के खिलाफ मासूम बच्चों को हमरा प्रेस क्लब खैरपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खैरपुर रोड़ी के नजदीक गांव हाजी बख्श शनबानी के रिहायशियों बगन फकीर शनबानी ने अपने बच्चों समेत प्रेस क्लब खैरपुर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि मेरे भाइयों हादी बख्श, खैर मोहम्मद, अहमद अली और दीगर ने कंदरा पुलिस से मिली भगत करके मेरी 5 एकड़ ज़रई जमीन पर कब्जा करके मेरी बेटी को कैद कर रखा है। उन्होंने वजीर आला सिंध, IG सिंध और SSP सक्खर से मुतालबा किया कि मेरी जमीन मेरे भाइयों के कब्जे से छुड़ाई जाए और मेरी बेटी को कैद से निजात दिलाकर मेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।